नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले हफ्ते मेरे सामने एक इशू आया और वो इशू एक बहस का नतीजा था। उसमें मैंने ये देखा कि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम फ़लाँ शख्स को नहीं सुनेंगे क्योंकि एक तो उसकी दीनी सोच सही नहीं है, और दूसरी ये कि हमारे उलमाओं ने, हमारे उस्ताद ने या हमारे जो फ़िक्र है, हमारी जो फ़िरक़ा है, उसके इमाम ने या मौलवी ने मना कर दिया है कि हम उस शख्स को ना सुनें। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी और फिर मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए कि हम किसी को सुनने से पहले ही उसके ऊपर एक लेबल चिपका दें और ये कह दें कि ये आलिम नहीं है, और उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत को हम नज़रअंदाज कर दें। होना ये चाहिए कि पहले हम उस शख्स को सुनें और फिर अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकें। मैं समझता हूँ कि इसके दो ही नतीजे हो सकते हैं। हो सकता है आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ ना हों। अगर आप मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो ज़रूर अपने मतलब मुझे कमेंट्स लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए मुझे कि आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मेरी अपनी राय ये है कि या तो वो आपके आलिम, आपके उस्ताद नहीं चाहते कि आप उनकी फ़िक्र से टूटें, उनकी फ़िक्र से जुदा हों, कि कोई और सोच आपके ज़हन में आए, आपके दिमाग में बैठे कोई और सोच। या फिर दूसरी वजह ये है कि वो आपको इस लायक नहीं समझते। अगर मैं कहूँ, अगर आप बुरा ना मानें, कि आपको बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि आप इस लायक हैं ही नहीं कि आपको हर कोई अपने हिसाब से यानी मोल्ड कर दे, हर कोई अपने हिसाब से आपको कोई चीज़ पेश करे और आप उसके हो जाएंगे। तो या तो ये समझते हैं आपके उलमा, आपके उस्ताद, या फिर आपके ये कि वो लोग, उन लोगों को अपनी फ़िरके की फ़िक्र है कि वो नहीं चाहते कि उनका फ़िरका जो है उसमें लोग कम हों। तो ये दो ही बातें हो सकती हैं। सीरत का एक बड़ा अच्छा हिस्सा मुझे याद आया और वो सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। एक सहाबी थे, तुफ़ैल बिन अम्र अद्दौस। अद्दौस एक कबीला था साउथ में, जो साउदर्न पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें आज आप बेसिकली यमन भी देख रहे हैं, यमन है और ओमान है। तो उस जगह की बात हो रही है कि वहाँ से एक सहाबी आए थे और उनका नाम था तुफ़ैल बिन अम्र अद्दौस। तो दौस कबीला था और उसके ये लीडर थे, उसके ये सरदार थे, और ये एक शायर थे, एक इंटेलेक्चुअल थे और बहुत ही नेक फितरत शख्स थे। यानी ये गरीबों को खाना भी खिलाते थे, जो राहगीर होते थे, मुसाफिर होते थे, उनको अपने सराय देते थे, उनको ठहरने की जगह भी देते थे, अच्छे बुरे की शायरी करते थे, यानी एक शायर भी थे। एक तरीके से आप समझ लें कि सेलिब्रिटी थे, इतने ज़्यादा फेमस थे कि मक्का में भी लोग इनको जानते थे। तो इनका इत्तेफाक हुआ, ये बताते हैं कि मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का मक्के की तरफ। तो ये जाते रहते थे क्योंकि तवाफ़ करना है, हज करना है। उस ज़माने में ये अपने बुतों की परस्तिश करते थे, तो उस सिलसिले में तवाफ़ करने जाते थे। तो ये कहते हैं कि मैं निकला इस नियत के साथ, लेकिन मेरा कहीं से कहीं तक कोई इरादा नहीं था कि वहाँ पर मक्के में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला चल रहा है, कि ये बात है तकरीबन 10 नबूवत की, यानी हुजूर को अभी नबूवत मिले हुए 10 साल हो गए हैं। और आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 12 साल में हिजरत का हुक्म हुआ था। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया था और हुजूर मदीने पहुँचे थे हिजरत करके। तो बेसिकली तशद्दुद जो था अपने पीक पर था, बिल्कुल उरूज पर था, यानी मक्का के लोग बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद कर रहे थे। तो उसी दौरान की बात है कि तुफ़ैल बिन अम्र अद्दौसी ये वहाँ पर पहुँचते हैं। तो बताते हैं कि मक्के के जो बॉर्डर था, वहाँ पर लोग, मक्के के लोग मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। उसमें कुछ मक्का के लीडर्स भी थे, बड़े बड़े कुरैश के लीडर्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े सेलिब्रिटी थे, बहुत नाम था उनका। तो जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के जो लीडर्स हैं मक्का के, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि ऐसे-ऐसे एक शख्स हैं जो कि नबूवत का दावा कर रहे हैं और वो अजीब-सी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं, और आप उनकी बात को बिल्कुल मत सुनना, और हमारी राय है कि आप उनसे मुलाकात तक ना करें और उनकी बात भी ना सुनें। और उन्होंने पिछले 10 साल के जो भी किस्से थे वो तुफ़ैल बिन अम्र अद्दौसी को बताने लगे कि भाई क्या-क्या हुआ है हमारे माशरे में, और इन्होंने इन्होंने बाप और बेटे के बीच में इख्तिलाफ पैदा कर दिया, शौहर और बीवी के बीच में दरार पैदा कर दी, भाई भाई से जुदा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर तुम उनकी बातें सुनोगे तो हमें डर है कि कहीं तुम उनकी सी ना कहने लगो और तुम्हारे दरमियान भी ये तफ़रक़ा पैदा कर दें, तुम्हारे दरमियान भी ये फूट डाल दें। तो तुफ़ैल बिन अम्र अद्दौसी कहते हैं कि मुझे इतना डर लगने लगा उनकी बातें सुनकर, हालांकि मैं खुद इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं खुद बहुत आला दर्जे की शायरी करता हूँ, लोग मेरा लोहा मानते हैं शायरी में, और
میرے ذہانت کے اعتبار سے بھی لوگ میری رسپیکٹ کرتے تھے، کیونکہ طفیل بن عمرو الدوسی کی جو رسپیکٹ تھی اپنے قبیلے میں بھی بہت زیادہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے، لیڈر ہیں اور انٹلیکچوئل لیول پر ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے پہ آمادہ ہو گیا، جب ان لوگوں نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں تو میں یہ سوچنے پہ آمادہ ہو گیا کہ مجھے یقینی طور پر ان کی بات نہیں سننا چاہیے۔ لہٰذا جب انہوں نے بہت اچھی ان کو رہنے کی جگہ دی، جو قریش کے لوگ تھے، بہت ہی اعلیٰ ترین جگہ تھی جو طفیل بن عمرو کو ملی تھی، تو کہتے ہیں کہ جب میں نکلا اگلے دن تیار ہو کر، تو میں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سننا ہے، اور لہٰذا انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی۔ اب جب یہ وہاں پر مکے پہنچتے ہیں، حرم پہنچتے ہیں، اور مکہ یعنی کعبے کے پاس جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ ان کو ایک دم ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی جو نماز ہے وہ ہماری عبادت سے بالکل مختلف ہے، اور وہ بیسیکلی جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے اتنا اچھا لگ رہا تھا ان کو کہ اس کو یہ دیکھتے رہ گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کھنچتے چلے جا رہے تھے۔ اور جب جو کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو یہ ان کے کانوں میں آواز آنے لگی، اور یہ اس کی طرف چلتے چلے گئے، کہنے لگے کہ باوجود اس کے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں قریب نہ جاؤں، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طاقت مجھے کھینچے چلی جا رہی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے اور کلام سننے لگے حضور جو پڑھ رہے تھے۔ تو جب یہ بالکل یعنی انہوں نے دیکھا بالکل صاف آوازیں آنے لگیں کلام پاک کی، تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ طفیل، تمہیں لوگ انٹلیکچوئل کہتے ہیں، تمہاری ذہانت کا لوہا مانتے ہیں، تمہیں بہت اعلیٰ درجے کے شاعر بھی ہو، تم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو، بلکہ تم اپنی شاعری میں اچھے اور برے کو بیان کرتے ہو، تو تم کیوں سننے سے ڈر رہے ہو؟ تم اگر حق بات ہوگی تو تم اس کو قبول کر لینا، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو کہ قبول کرنے کے لائق نہ ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دینا، اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ تو یہ سوچ کے میں نے اپنے کانوں سے روئی نکال لی، اور میں نے دیکھا کہ وہ کلام جو ہے بالکل میرے صاف میرے کانوں میں آنے لگا، اور میں بالکل ایسا یعنی واقعی میرے اوپر یہ اثر ہوا کہ میں اس کو سنتا رہ گیا۔ میں اب ان کا انتظار کرنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتیٰ کہ وہ یعنی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے گھر کی طرف انہوں نے رخ کیا، تو میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور بالکل ان کے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں ان کے پاس کھڑا تھا، تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے پوری کہانی بتائی کہ ایسے میں جب آیا تھا تو آپ کے جو مکے کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں آپ کی بات نہ سنوں، لیکن میں نے سنی، میں اپنے کانوں میں بھی لگا رکھی تھی یہ روئی، اور مجھے تو کلام بہت اچھا لگا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سنائیں، اور آپ اپنا مقصد بتائیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے، یعنی کس مقصد کے تحت آپ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو حضور نے کلام پڑھ کر کے سنایا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی حضور نے طفیل بن عمرو کے سامنے، اور اس کے بعد جو مقصد تھا نبوت کا وہ بتایا حضور نے، اور اس کے سننے کے بعد طفیل بن عمرو الدوسی نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور بیعت لی حضور کے ہاتھ پر، اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور کوئی معبود نہیں اس کے سوائے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے یعنی اسلام قبول کیا۔ تو میں یہ آپ کو اسٹوری ریلیٹ کر رہا تھا اس چیز سے کہ دیکھیے، اور بڑا اچھا واقعہ، یعنی یہ واپس اپنے جب حضور نے ان کو تعلیم دی کچھ عرصہ، اور پھر یہ واپس گئے اپنے ملک اور اپنے شہر، اور جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کری، تو ان کے والد بہت ضعیف تھے، وہ اسلام لے آئے، ان کی اہلیہ وہ اسلام لے آئیں، اور پورے قبیلے نے ان کی بات کو تو سنا، لیکن اس پہ ابھی لبیک نہیں کہا۔ بہت عزت کرتے تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے جب سیلیبریٹی ہیں، لیڈر ہیں، لیکن سنا تو، لیکن ابھی لبیک نہیں کہا، سوائے ایک شخص کے، اور وہ شخص معلوم ہے آپ کو کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اتنی یعنی اعلیٰ شخصیت جس کے ذریعے ہمیں کتنی حدیث پہنچی ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب حضور کو یہ حضور کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی بات کو مت سننا، اور طفیل بن عمرو نے اپنی کانوں میں روئی ٹھوس لی، ٹھیک ہے، تو اگر یہ اپنے لیڈرز کا کہنا مانتے تو یہ کیسے ہدایت پاتے، اور کیسے یہ ابو ہریرہ تک بات پہنچتی؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ مجھے سیرت کا حصہ یاد تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو تھی وہ رمضان کی، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور کیا کہ اس کی حفاظت کرنا۔
تو میں اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا. رات میں ایک شخص آتا ہے اور اس زکوٰۃ کے جو مال ہے اس میں سے مٹھی بھر بھر کے اپنے پاس رکھنے لگتا ہے. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلوں گا. تو اس نے بھی قسم کھائی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بہت مجبور ہوں اور میرے بال بچے ہیں, میں مستحق ہوں اور مجھے جانے دو, مجھے چھوڑ دو, اب مجھے یہ مال چاہیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر رحم آیا اور اس کو اجازت دے دی, وہ چلا گیا. اگلے دن جب صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے اس قیدی کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ کو بات یعنی محسوس ہوئی. اب ظاہر سی بات انہوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا, کہ اس نے کہا جب میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں اس کو حاضر کروں گا, تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں بال بچوں والا ہوں اور میں ضرورت مند ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ وہ جھوٹا تھا لیکن وہ پھر آئے گا, یعنی آج پھر آئے گا. اس نے جھوٹ کہا, ٹھیک ہے, وہ جھوٹا ہے. تو وہ اگلے دن پھر ابو ہریرہ بولے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ مجھ سے کہا تھا وہ آئے گا, تو میں اس کا انتظار کرنے لگا. وہی ہوا, وہ پھر آیا, پھر ویسی بات چیت ہوئی اور پھر میں نے اس کو اجازت دے دی جانے کی. اور پھر اگلے دن صبح کو حضور نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا اور میں اس کو آپ کے پاس لانے کو تھا, لیکن اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں ضرورت مند ہوں, میرے بال بچے ہیں. تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو جانے دیا. حضور نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن آج پھر آئے گا. اور تیسری رات بھی ایسے ہی ہوا کہ جب وہ شخص آیا تو ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم مجھ سے 2 راتوں سے جھوٹ بول رہے ہو, اس رات میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. تو اس پر اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ علم دینا چاہتا ہوں جو مجھے اللہ نے سکھایا ہے, اور وہ تم علم مجھ سے لے لو اور مجھے چھوڑ دو. تو اس پہ ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ مجھے. اس نے کہا کہ تم اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو گے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, تو پوری رات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ تمہارے پاس یعنی کھڑا کر دے گا, مقرر کر دے گا, اور وہ تمہاری حفاظت کر دے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے. تو ابو ہریرہ نے پھر اس کو جانے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلے دن جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پورا واقعہ سنایا, تو حضور نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا تھا لیکن بات اس نے بالکل سچی کہی. یعنی ابو ہریرہ سے پھر حضور نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا تمہیں پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں حضور مجھے تو نہیں پتہ. کہا کہ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے, یہ کہاں کا آئیڈیا ہے, کہاں کا کانسیپٹ ہے کہ اس کی بات مت سنو, وہ عالم نہیں ہے یا وہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے یا دین کی باتیں نہیں کرتا, وہ دین کی فکر اس کی صحیح نہیں ہے. یہ ساری باتیں کیوں کرتے ہیں علماء اور اپنے فکر کے لوگوں کو کیوں روکتے ہیں؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ہمیں اتنا تو کم سے کم علم ہونا چاہیے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کر سکیں, ہم سنیں اور پھر اس کی تصدیق کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن مجید کی سورہ شورى میں بھی ایک آیت ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یعنی یہود کے اور عیسائیوں کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو روکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے پاس, اور کہتے تھے کہ حضور کی بات مت سنو. اور کس وجہ سے روکتے تھے, کیوں روکتے تھے؟ اپنے علم کے بنا پر, کیونکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. اس بنا پر وہ اپنے لوگوں کو علم کے ذریعے سے ہی روکتے تھے. کہتے تھے بھائی ہمارے تورات میں ہماری انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے تو لہٰذا تم اس کی بات مت سنو, ان کی بات مت سنو. تو اس لیے وہ اپنے علم کا سہارا لے کر ان کو روکتے تھے. اور بغیم بینہم یعنی ضدم زدہ کی وجہ سے. تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اب آپ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیں, بتائیں کہ کیا آپ میری رائے سے متفق ہیں, میری اس بات سے متفق ہیں کہ ہمیں اپنی جو نوجوان طبقہ ہے اس کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ سنیے, سب کی بات سنیے اور تصدیق کریے کہ اس نے وہ بات صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے. چاہے ہم سے کریں تصدیق یا کسی اور سے کریں, یا خود علم حاصل کریں کتابوں سے اور دیکھیں قرآن مجید سے اور خاص کر حدیث کی روشنی میں کہ جو بات کہی گئی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صراط المستقیم پر چلائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.